अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मन कुल्लि ज़म्बिन व तूबु अलैह। रब्बना तक़ब्बल दुआ मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना लम तग़फिर लना तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ए अल्लाह, हमने अपने नफ्स पे जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ़ ना किया तो हम खसारा पाने वालों में हो जाएंगे। तू हमारी तौबा कबूल फरमा। पाकिस्तानियों, सैलाब की तबाहकारियाँ सियासी लीडरों और हुक्मरानों की मक्कारियों का नतीजा है। पाकिस्तानियों, ये सैलाब पहली बार पाकिस्तान में नहीं आया। हुक्मरान टोला खुद कह रहा है कि 2000 का जो सैलाब तबाहकुन था, ये उससे भी ज्यादा तबाहकुन है। इसका मतलब है 2010 में जो सैलाब आया था वो इसी तर्ज का था, बल्कि ये उससे भी ज्यादा खौफनाक है। पाकिस्तानियों, जब कोई नागहानी आफत आती है तो जज्बाती फैसले लेकर उसमें भी आवाम को लूटा जाता है। पाकिस्तानियों, अगर 30 साल से तो हमारे जर्नल हुकूमत करते रहे, मार्शल लॉ लगा रहा है, 40 साल से दो पार्टियां, पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत करते रहे हैं। 70 साल पाकिस्तान को 75 साल हो गए हैं। पाकिस्तानियों, नलायक जाहिल हुक्मरानों, जालिम हुक्मरानों के जुल्म का ये नतीजा है कि आज जो सैलाब में आवाम का माल और जान बर्बाद हो गया, डूब के लोग मर गए हैं, क़यामत बरपा है, रूह कांप गई है। पाकिस्तानियों, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमें कुरान ही से तो हिदायत लेनी है। आप देखो, इस तरह की आफात और तबाहकारियां कब आती हैं, किस वजह से आती हैं? अल्लाह की नाराजगी के सबब। तूफान नू तो तंदूर से पानी निकला था, उसमें तो कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती थी, लेकिन क्यों? जालिम हुक्मरान थे। नबी नू का कहना नहीं मानते थे, जुल्म करते थे। नबी नू उन्हें जना से रोकते थे, चोरी से रोकते थे, करप्शन से रोकते थे, कत्ले आम से रोकते थे, लेकिन नबी नू को नहीं मानते थे और तमाम जुल्म करते थे, तो अल्लाह ताला ने उन पे अजाब भेजा। और सबसे बढ़ के जुल्म करते थे कि हम तुम्हारे खुदा को नहीं मानते। एक से जायद खुदा इसीलिए रखते थे, कोई उन्हें कत्ल करने के लिए कहता था, कोई उन्हें जना करने के लिए कहता था, कोई उन्हें चोरी करने के लिए कहता था। ये उनके खुदा थे, लेकिन एक खुदाए हकीकी का इसीलिए वो इनकार करते। आज हम मुसलमान हैं तो हमें अपने आप से ये सवाल करना है। पाकिस्तानियों, डैम बनाने की मुखालफत तमाम हुकूमतों वडेरों ने की और एस्टेब्लिशमेंट इसे तमाशा बनते हुए देखती रही, जिसने आज एक अच्छी हुकूमत को, जो पाकिस्तान की आवाम और मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रही थी, मुदाखलत करके, जिस एस्टेब्लिशमेंट ने एक ईमानदार हुक्मरान इमरान खान को गिराया है, उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट क्यों दखल अंदाजी ना करती रही? इससे बड़ा जुर्म एस्टेब्लिशमेंट और जर्नलों ने किया कि 11 साल तो इन्होंने भी हुकूमतें की, 33 साल तो मार्शल लॉ ने भी लिए, लेकिन डैम ना बने। पाकिस्तानियों, हमें खुद को मुसलमान कहते हुए शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान भी तो आजाद हुआ था, हिंदुस्तान ने 5000 डैम बनाए हैं। हिंदुस्तान में इस तरह की तबाहकारी क्यों नहीं आई? क्योंकि उसने हर माजी की तबाहकारी से सबक लिया और आगे डैम बनाए। और अब उसके डैमों में जब पानी ऊपर होने लगता है तो उसे पता है मेरा नेबर, मेरा दुश्मन नालायक है, वो भी पानी छोड़ देता है। लेकिन पाकिस्तानियों, बदनसीबी से जिस जर्नलों के बनाए मिली नगमों पे तुम लुड़ियां डालते हो, वो भी नालायक, उन्होंने भी डैम ना बनाए। और जिन सियासी हुक्मरानों, शेर एक वरफेर और भट्टो कभी मरता ही नहीं, पूरा सिंध के गरीब लोग मर जाएंगे, भट्टो नहीं मरता, ठीक है, उन सिंध के लोगों और बलोचिस्तान सबसे ज्यादा डूब गया। और बलोचिस्तान के वो मोहसिन दावड़ अली वजीर को बीच चौराहे फांसी लगा दो, जो कहते हैं कि कोयटा को अलग करें।
جو یہ بلوچستان کے علیحدگی کا نعرہ لگاتے ہیں اس لیے کہ تم لوگوں کو ڈبو کے مار دو. کیوں؟ کہ وہ بیرونی ملکوں بیرونی آقاؤں سے حرام مال لیتے ہیں اور ملک میں فتنہ کرتے ہیں. پاکستانیوں، نالائق نون لیگ نے موٹر وے تو بنا دیا، پل، سڑکیں، اگر آپ کے پاس ڈیم نہیں ہوں گے تو پانی کا ریلا پلوں کو بھی بہا کے لے جائے گا، سڑکوں کو بھی بہا کے لے جائے گا. ڈیم پلوں کی، سڑکوں کی زندگی کی ضمانت ہوتے ہیں. پاکستانیوں، جب بھی کالا ڈیم کی بات ہوئی تو سیاسی جماعتوں نے یہی نعرہ لگا کہ ہماری لاشوں سے گزرنا ہوگا. کہاں گیا وہ ولی خان کا بیٹا؟ کہاں گیا یہ پیپلز پارٹی والے زرداری حرام خور؟ کہاں گیا؟ کہاں گئے وہ مینگل شینگل جو یہ کہتے تھے اگر کالا باغ ڈیم بنا تو ہماری لاشوں سے، اگر اس وقت پاکستانی قوم کو عقل آ گئی ہوتی، یہ چند لاشیں گرا دیتے سیاست دانوں کی، تو آج قوم کی لاشیں نہ گرتی. پاکستانیوں، تم ہر بار ووٹ دیتے ہو ایک بریانی کے اور قیمے کے. شکر ہے اس بار خان صاحب نے تم لوگوں کو شعور دیا ہے. واحد لیڈر، واحد حکمران ہے عمران خان، جس نے اپنی چھوٹی سی حکومت 3 سالہ حکومت میں 10 ڈیموں کی تعمیر کی. 10 ڈیم، اور ابھی وہ اب منصوبے پوری طرح اپنی پائے تکمیل پہ نہیں. کہ یہی اس کا جرم کہ عوام کو وہ ریلیف دینا چاہتا تھا، عوام کو خود مختار بنانا چاہتا تھا. اس کی اس نیکی کو جرم مانتے ہوئے اس کی حکومت کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بیرونی طاقتوں کے فرما برداری کرتے ہوئے، ان سے ڈکٹیشن لیتے ہوئے، ان کے ایجنڈوں کو کامیاب بناتے ہوئے اس نے اپنے ملک کا دیوالیہ کر دیا. آج باجوہ صاحب بڑی فوٹو سیشن کرتے نظر آ رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف. باجوہ صاحب، عوام کا یہ حشر آپ ہی نے کیا ہے، نالائق لوگوں کو برسر اقتدار لا کے اور عمران خان صاحب کو گھر میں بھیج کے. یہ آپ ہی نے ایک مہنگائی سے پس رہے تھے، رہی کہ کسر سیلاب نے نکال دی. لیکن پاکستانیوں ایک سوال تو بنتا ہے، پاکستانیوں سوال یہ بنتا ہے کہ کرونا نے ایک تباہی مچائی تھی. یہ 13 پارٹیاں خان صاحب کا مذاق اڑاتی تھی، خان صاحب کی حکمت عملی کو نالائق کہتی تھی، اور پوری دنیا نے عمران خان کی حکمت عملی کو، عمران خان کے کرونا میں منصوبوں کو، عمران خان کے کرونا میں کیے گئے فیصلوں کو پوری دنیا، یونائٹڈ نیشن تک نے اس کی تعریف کی، اس کا اعتراف کیا. دنیا کے میڈیا، اخباروں کی وہ زینت بنا کہ پاکستان 5 ملکوں میں سے ایک ملک تھا جس نے اپنی قوم کو بے روزگاری سے، تباہی سے، پاکستان کی معیشت کو تباہی سے بچا لیا. جس کا انعام باجوہ صاحب نے عمران خان کو یہ دیا کہ عدالت کو دھونس دھکے سے اداروں کو کنٹرول کرتے ان کی حکومت گرا دی. تو کون ہے مجرم؟ یہ باجوہ صاحب، یہ جرنل. پاکستانیوں، باجوہ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ تمام افواج ایک سیلری. شرم آنی چاہیے باجوہ صاحب آپ لوگوں کو. آپ احساسوں پہ بات کریں. باجوہ صاحب، میجر سے لے کر میجر کے نیچے تک کسی کی سیلری نہیں لینی چاہیے، وہ تو غریب عوام کا حصہ ہے وہ فوج. آپ جرنل، بریگیڈیئر جو بیرون ملکوں سے بھی وظیفے لیتے ہیں اور عوام کے بھی خون نچوڑتے ہیں، جن کے پاس ہزاروں کنال زمین کے مالک بنے بیٹھے ہیں، آپ اپنے اثاثوں کا 15% فنڈ میں دیں. پاکستانیوں، انڈیا نے 5000 ڈیم بنائے. وہ ہندو ہیں، انہیں زندگی کی بنیادی ضرورت پانی کا احساس ہے. پاکستانیوں، اگر پاکستان میں ڈیم بن جاتے تو آج اور 2010 کا جو سیلاب تھا، پانی جب بھی آتا ڈیموں میں محفوظ کیا جاتا. اگر ڈیموں میں پانی محفوظ کیا جاتا تو بجلی وفر مقدار میں سستی بجلی بنائی جاتی. آج مہنگی بجلی کی وجہ سے لوگ روڈوں پہ نہ ہوتے، لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی.
پھر پانی کو محفوظ کیا جاتا ہے ڈیموں میں، تو کسان پانی کے لحاظ سے خود کفیل ہوتے، ہماری زراعت کو ترقی ملتی، ہم خوراک میں خود کفیل ہوتے۔ نالائق، غدار، کرپٹ حکمرانوں نے بیرونی طاقتوں کی ڈکٹیشن پہ آج تک پاکستان کو معاشی طور پہ خود مختار نہیں ہونے دیا۔ پاکستانیوں، ہمارا دشمن ہندو ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن اسے پانی کی بنیادی اس کی حیثیت کا، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہے۔ ہم مسلمان جنگ بدر میں ایک پیالہ پانی ہر زخمی نے دوسرے کو ترجیح دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، اور یہاں کالا باغ ڈیم بننے پر صوبوں میں صوبائیت جاگ گئی، فلانے صوبے کا پانی کاٹا جائے گا۔ ہم کیسے مسلمان؟ ہم مسلمان نہیں، اسلام فروش ہیں۔ سب سے زیادہ توہین اسلام مسلمان کر رہا ہے، اپنے کردار سے کرپٹ ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو اس تباہی میں صرف آپ لوگ ہمدردی، جذباتی فیصلے لو تو فوری روٹی اور پانی کر لو؟ نہیں، اس سے عبرت بھی لو کہ یہ اللہ کا عذاب کس وجہ سے۔ نالائق ظالم حکمران ہوں تو سزا قوم کو ملتی ہے۔ جیسے حضرت نوح پہ جو ایمان نہیں لائے تھے، پوری قوم تباہ ہوئی تھی، کیونکہ ظالموں کے خلاف کھڑی نہیں ہوتی۔ نبی صالح کی اونٹنی کو 4 لوگوں نے قتل کیا تھا، باقی نے تماشا دیکھا تھا، ہنسی مذاق بنایا تھا، اور ظلم کے خلاف آواز اللہ نے پوری قوم پہ عذاب نازل کیا۔ پاکستانیوں، ان نالائق حکمرانوں سے پاکستان کو بچانا ہے۔ عمران خان صاحب نے کرونا میں کمال کے فیصلے کیے۔ خاندانی بندہ تھا، خاندانی قبیلے سے تعلق ہے اس نے غریبوں کو 14,000 روپے دیے، ایک مہینے کا کم از کم راشن۔ کمی کمین تپڑی واس آپ کے حکمران بنے ہیں، پہلے انہوں نے 2,000 روپیہ دے کے قوم کا مذاق اڑایا، اب 50 روپے میں ایک روٹی آ جائے تو بڑی بات ہے۔ روٹی نہیں آتی، تندور والا روٹی مہنگی دیتا ہے۔ 50 روپے دے کر اس بندے نے اسے سرے بازار ننگا کر کے، ذرا اسے فریال تالپور کے خامن کو سرے بازار ننگا کر کے اسے لگائے جائے نا کوڑے سے، پتہ لگے تم قوم کی عزت کا مذاق اڑا رہی ہو اس وقت جب کہ قوم تکلیف میں ہے۔ پاکستانیوں، تمہیں ہوش کرنی چاہیے، تمہیں اچھے برے کی تمیز ہونی چاہیے۔ وہ مسلمان ہی نہیں جسے اپنے دوست دشمن کی تمیز نہ ہو، جسے ظالم و مظلوم میں تمیز نہ ہو کہ کون اللہ کا فرمان۔ سب سے غدار تمہارے مذہبی لیڈر ہیں، جنہوں نے قرآن کی آیتوں سے سیاسی لیڈروں کو تنبیہ نہ کی، جنہوں نے عذاب کی وارننگ بار بار نہ دی۔ نبی ڈرانے والے تھے، وارننگ دیتے تھے عذاب کی۔ آئیے مذہبی علماء کیا کر رہے ہیں؟ کیوں ٹیبل کے نیچے سے فنڈ لیتے ہیں، مدرسوں کے نام پہ اپنی امپائر بناتے ہیں۔ انہوں نے بھی ظلم کیا، قرآن کا پیغام نہ دیا۔ واحد عمران خان ہے، یا تو جلسوں میں امر بالمعروف کر کے اللہ سے ڈراتا نظر آیا، یا خود مختاری کے لیے لڑتا نظر آیا۔ پاکستانیوں، عوام کے تحفظ کا، اگر عوام کے مفادات کے تحفظ کیا تو ایک ہی سیاسی لیڈر ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ پاکستانیوں، اس بار ڈیم کے لیے، کیونکہ عمران خان صاحب نے 3 سالہ حکومت میں 10 ڈیم بنائے ہیں، اللہ تعالی کے حکم سے اور آپ لوگوں کی تعاون سے عمران خان صاحب دوبارہ برسر اقتدار آئیں اور ان ڈیموں کو زیادہ سے زیادہ بنا کر آنے والے اگلے سال کی تباہی سے قوم کو بچائیں۔ پاکستانوں، ان گدھ نما حکمرانوں سے نجات لینی ہے۔ پاکستانیوں، اگر آپ لوگوں نے اب جو بھی کالے باغ ڈیم پر لاشوں کی ان کی لاشیں گرا دو، تم قوم گراؤ، یہ تمہارا حق ہے، یہی جہاد ہے۔ وہ انسان کی بنیادی
ضرورت پانی، ہم تو آب زمزم کے ماننے والے ہیں، تو کالے باغ ڈیم کے اوپر جھگڑا کیسا؟ صوبائیت کا کیسا جھگڑا؟ ہمیشہ سندھ بے شرم حکومت عوام کو گمراہ کرتی ہے کہ جس سندھ کا پانی کاٹ دیا اور لوگوں کو، اور آج شرجیل میمن شراب کو شہد کہنے والا اپنی زمینوں سے پانی کو کاٹ کے عوام کو ڈبوتا ہوا نظر آیا۔ ڈوب کے مر جاؤ ظالموں۔ پاکستانیوں، ان 13 جماعتوں پہ یقین نہیں کرنا۔ اگلی میری ویڈیو فنڈ پہ ہے۔ فنڈ کی حکمت عملی کیا ہے؟ آج ان کے چہروں کے پیاز کی طرح ہم چھلکے اتاریں گے۔ عمران خان صاحب نے کرونا میں اپنے آپ کو پروف کیا، عوام کے ساتھ وفاداری کی اور عوام کو بھوک و پیاس اور بیماری سے محفوظ کیا۔ ہم دوبارہ اعتماد کریں گے تو خان صاحب پہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے، اور میرے جتنے پاکستانی مسلمان بہن بھائی، ماں بہنیں، بزرگ اس میں ان کا جانی مالی نقصان ہوا ہے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اپنی بارگاہ سے ان کے لیے وسیلہ بنائے اور ہمارے دلوں کو ان کے لیے جھکا دے اور ہمیں معاف کر دے، اور اس طرح کی آفات سے آئندہ میں۔ پاکستانیوں زندہ باد، پاکستان پائندہ۔